पाकिस्तान में ईद उल फितर आज मजहबी जोशी जज्बे से मनाई जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में चांद रात की रौनक अरूज पर। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद के बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। रात गए भी मार्केटों में रश। खवातीन की मैचिंग जूतों और ज्वेलरी की तलाश। जूते, सैंडल्स और खुसों की खरीदारी। मेहंदी के नित नए डिज़ाइंस बनवाने का शौक। मेहंदी लगवाने के लिए भी खवातीन का झुरमट। वालिदैन बच्चा पार्टी की फरमाइशी प्रोग्राम पूरा करने में मसरूफ। ईद पर खूबसूरत नजर आने के लिए जतन। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश। फेशियल और स्किन पॉलिश पर जोर। मैनिक्योर और पेडिक्योर भी जारी। हेयर कलर के मुख्तलिफ ऑप्शंस ने आजमाइश में डाल दिया। लड़के भी लड़कियों से कम नहीं। खूबसूरत नजर आने के लिए मर्दों का ब्यूटी सैलून का रुख। किसी ने हेयर कटिंग कराई तो किसी ने दाढ़ी बनवाई। फेशियल पर भी नोट खर्च किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का ईद उल फितर पर अहले वतन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ISPR का कहना है ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की इफ्तार की आकाश है। दुआ है ईद पाकिस्तान मुसलिम उम्मा के लिए अमन और खुशहाली लाए। मुसल्लह अफवाज के लिए ईद का हकीकी जज्बा वतन के दिफा और खिदमत में मुज़मर है। पाक फौज के जवान ईद पर भी वतन के दिफा में मसरूफ़ हैं। मुसल्लह अफवाज का मुल्क के बहादुर सिपाहियों को खिराज तहसीन। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम। ईद की आमद है। इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीजल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत रवां हफ्ते के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करेगी। हम जहाँ तक मुमकिन है ये बोझ खुद बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि आवाम बिलखसूस गरीब और मतवस्त तबके को कुछ रिलीफ फराहम किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल की कीमत में 76 और डीजल की कीमत में 177 रुपये इजाफा मुस्तरद किया। 45 अरब रुपये का इजाफी बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। अपने अखराजात में से 69 अरब रुपये की बचत कर चुके हैं। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम की ज़िंदगी मुतासिर हुई। आवाम से अपील है कि किफ़ायत शुआरी और एतदाल से काम लें। हमें इस वक्त कौमी यकजहती की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। खलीज का बहरान मज़ीद शिद्दत और तवालत इख्तियार कर सकता है। जबकि सूरत हाल बिगड़ती रही तो कीमतों में मज़ीद इजाफे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। मट्टी के तेल की कीमत में होशरुबा इजाफा। मट्टी का तेल 70 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 428 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया। ओगरा की जानिब से नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जंग के अहदाफ हासिल करने के करीब हैं। मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। जो ममालिक अपनाए हॉर्मोज़ इस्तेमाल करते हैं हिफाजत उन्हें खुद करनी होगी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया टॉक में कहा ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। जब अमरीका चाहे तो इसराइल ईरान जंग ख़त्म करने पर तैयार होगा। अपनाए हॉर्मोज़ एक ख़ास मकाम से खुद ब खुद खुल जाएगी। अपनाए हॉर्मोज़ खोलने के लिए बहुत मदद दरकार होगी। अपनाए हॉर्मोज़ खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। बरतानिया की तरफ से बहुत देर से रद्द-ए-अमल आया। बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईरानी जंग जीतना चाहते हैं। फतह हमारा हदफ है। हमारे बगैर नेटो कागजी शेर है। नेटो ईरान जंग में शामिल नहीं होना चाहता। हम उनका रवैया याद रखें।
اسرائیلی اور امریکی حملے میں ترجمان پاسداران انقلاب شہید سرکاری ٹی وی نے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نعینی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ اسرائیل کا اعلیٰ ایرانی انٹیلیجنس عہدیدار مہدی رستمی اور بسیج فورس کے افسر اسماعیل احمدی کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ۔ مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری، مشرقی تہران اور صوبہ کرمان میں دھماکے، ساحلی علاقے نور پر بھی حملے۔ پاسداران انقلاب نے ایک اور امریکی ڈرون تباہ کر دیا۔ مشرق وسطی میں ہزاروں اضافی امریکی فوجی تعینات کرنے کی تیاریاں۔ امریکہ کے 3 بحری بیڑے سینٹیاگو سے مشرق وسطی کے لیے روانہ۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران پر زمینی حملے کی قیاس آرائیاں بڑھ گئیں۔ بیشتر امریکی شہری ایران پر زمینی حملے کے خلاف ہیں۔ ایران کی امریکی اسرائیلی تنصیبات پر حملے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں دھماکے، میزائل کے ٹکڑے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، 9 افراد زخمی ہوئے۔ حیفا اور اشدود ریفائنریز نصر اللہ میزائل کا نشانہ بن گئی۔ کویت کی منال احمدی آئل ریفائنری پر ڈرون سے حملہ، آگ لگ گئی، کئی یونٹس عارضی طور پر بند۔ سعودی عرب نے ڈرونز اور بحرین نے میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ بغداد میں ڈرون حملے، عراقی مزاحمتی گروپ کی وکٹری بیس اور اربیل میں امریکی اڈوں پر ڈرون حملے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے خطے میں امریکی افواج کے ٹھکانوں، ریڈار سسٹمز اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ، نیٹو نے عراق میں اپنا مشن مکمل طور پر یورپ منتقل کر دیا۔ غیر فوجی مشن کے آخری اہلکار بھی عراق سے نکل گئے۔ نیٹو کے مطابق یہ مشن بغداد کے گرین زون میں عراقی فوجی اڈے پر قائم تھا۔ امریکی سفارت خانے کے قریب اس فوجی اڈے کو متعدد بار نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ یہ مشن اب اٹلی کے شہر نیپلز میں واقع اپنے علاقائی ہیڈ کوارٹر سے جاری رکھا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی افغانستان پاکستان میں ثالثی کی پیشکش۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے آڈیو پیغام میں کہا، پاکستان عظیم اور ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان تعلقات بہتر کریں۔ مزید کہا، دشمن نے ایرانی طاقت کا غلط اندازہ لگایا، انہیں لگتا تھا عوام 2 دن میں حکومت گرا دیں گے۔ دشمن نے جنگ غلط اندازوں کے ساتھ شروع کی، انہیں لگتا تھا ایرانیوں کو ڈرا دیں گے۔ دشمن اس طرح ایران کے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ ایرانیوں نے اختلافات بھلا دیے ہیں۔ جوابی رد عمل میں ترکی اور عمان کو نشانہ نہیں بنایا۔ اسرائیل ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے۔ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش نہیں، ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا نوروز پر پیغام۔ کہا، ہمسائے ممالک بھائی ہیں، ان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، ہماری مشکلات دشمنوں کی مداخلت کا نتیجہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تمام اختلافات حل کرنے آئے ہیں۔ ایران نے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے کے لیے اسلامی ممالک پر مشتمل علاقائی سیکیورٹی ڈھانچہ بنانے کی تجویز دی۔ خطے میں بیرونی طاقتوں کی موجودگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران اور برطانیہ میں کشیدگی، تہران کا واضح موقف۔ ایرانی وزیر خارجہ کی برطانوی سیکریٹری خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینا جارحیت تصور ہوگا، ایسے ممالک کو جنگ کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اگر برطانیہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی مدد فراہم کرتا ہے تو اس سے صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ برطانوی سیکریٹری خارجہ نے ایرانی رہنما کو برطانوی اڈوں پر حملوں کے حوالے سے خبردار کیا، ابنائے ہرمز کھلوانے کا مطالبہ بھی کیا اور واضح کیا کہ برطانیہ نے اپنے دفاعی آپریشنز خلیجی ممالک پر ایرانی جارحیت کے رد عمل میں شروع کیے ہیں۔ سری لنکا نے بھی امریکہ کو انکار کر دیا۔ امریکی جنگی طیاروں کو اڈہ دینے سے معذرت۔ سری لنکن صدر نے بتایا، امریکہ نے مارچ کے آغاز میں 2 جنگی طیارے مٹالہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تعینات کرنے کی درخواست کی۔ طیاروں پر اینٹی شپ میزائل نصب تھے۔ سری لنکا نے امریکی درخواست واضح طور پر مسترد کر دی ہے۔
امریکہ ابنائے ہورمز کھلوانے میں ناکام، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا ابنائے ہورمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے مذاکرات جلد شروع کرنے پر اتفاق۔ اگلے ہفتے ایران اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ فریم ورک تلاش کرنے کے لیے مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ تنظیم کے سربراہ کے مطابق خطے کا کوئی بھی ملک ان مذاکرات سے باہر نہیں ہوگا۔ تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے کوئی حل تلاش کرنا ہوگا۔ پورے خطے کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے اسلامی ممالک کے سربراہان سے رابطے کی مبارکباد دی۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم کا آذربائیجان کے صدر انعام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ آذربائیجان کے خلاف حملوں کی شدید مذمت، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کم کرنے اور سفارتکاری پر زور۔ وزیراعظم کی ملیشین ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو، مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم کا ازبکستان کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر اتفاق۔ وزیراعظم کا مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی کو بھی ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر مصر کے تعمیری سفارتی کردار کو سراہا۔ وزیراعظم کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی اور تنازعات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کے اقدامات پر زور۔ وزیراعظم کا لبنانی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، مشکل حالات میں لبنانی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ عید کا دن باہمی محبت، بھائی چارے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کا دن ہے۔ معاشرے میں احساس ذمہ داری کو مضبوط کریں، جبکہ ملکی ترقی، استحکام اور خوشحالی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، عید کا دن احسار، اتحاد، خدمت خلق اور اجتماعی ذمہ داری کے احساس کو تازہ کرتا ہے۔ اس موقع پر ہمارے دل غزہ اور مشرق وسطی میں تنازعات سے متاثرہ لوگوں کے لیے غمگین ہیں۔ امت مسلمہ میں مزید اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ پاکستان من حیث القوم دنیا بھر میں امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے دعا گو ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد۔ مریم نواز کا حکومتی، سرکاری اور دفتری نظام کو جدید اے آئی نظام پر چلانے کا انقلابی قدم۔ پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا اور منفرد ترین اے آئی پر مبنی گورننس نظام متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کو اے آئی آفس آف سی ایم بنایا جائے گا۔ مکمل طور پر اے آئی اور ٹیکنالوجی سے چلنے والا پاکستان کا پہلا دفتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں جدید اور منفرد ترین اے آئی ڈیلیوری یونٹ قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، اے آئی ویژن 2029 اور آفس آف اے آئی پنجاب منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ٹیلنٹ اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا مریم نواز کے اے آئی ویژن کا اہم مقصد ہے۔ ٹی ٹی پی خوارج کا اصل چہرہ بے نقاب، بچوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما دی۔ کمسن بچوں کو اسلحہ دینا بہادری نہیں، قوم کے مستقبل سے کھیلنے کی شفاف کوشش قرار۔ یہ معصوم ذہنوں کو شدت پسندی کی فیکٹری میں دھکیلنے کی سازش ہے۔ چند ویڈیو سے خوارج کا کنٹرول ثابت نہیں ہوتا، یہ خوف اور پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹا تاثر گھڑنے کی کوشش ہے۔ بچوں سے گھٹیا نعرے لگوانے والے عوام کے خیر خواہ نہیں، درخت جلانا، ہتھیار دلوانا اور بچوں کو استعمال کرنا یہ طاقت نہیں، تباہی کا طریقہ کار ہے۔ خوارج کا بیانیہ اسلام نہیں، فساد، جبر اور انسانی وقار کی تذلیل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ایسے مناظر صوبائی حکمرانی اور مقامی سیاسی قیادت پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف فورسز کی نہیں، ریاست، علماء، والدین اور معاشرے سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بارش متوقع۔ آزاد کشمیر میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی امید۔ سکردو، ہنزا، ستور، خزر، دیامیر، گھانچی اور شگر میں بارش اور برف باری کا امکان۔ سرگودا، بھلوال، ہری پور، سانگلا ہل اور پنڈی بھٹیا میں بادل برس پڑے۔ لاہور، مرید کے اور گجرانوالہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کے باعث موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔